अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फ़िलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक आफ़ात का हुस्न इंतज़ाम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये इसका पार्ट 3 है। इसका पार्ट 1 और 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। जमात दहम के लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए मज़मून है साइंस 2, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखे कि आफ़त चाहे छोटी हो या बड़ी हो, मुख्तसर मुद्दत के लिए हो या तवील मुद्दत के लिए हो, उस पर काबू पाना बहुत ज़्यादा अहम होता है। उसके लिए आफ़ात का हुस्न इंतज़ाम मौसर और नतीजा खेज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवाम का ताआउन और आफ़ात का तदारुक, इनका रिश्ता बहुत करीब का है। आफ़ात को टालना, आफ़त का मुकाबला करने के लिए मंसूबा बनाना, इसके लिए सलाहियत पैदा करना, यानी आफ़ात का हुस्न इंतज़ाम। आफ़त जो है एक तेज़ अमल यानी हादसा है। आफ़त के वक्त आप क्या करेंगे, अपनी इमलाक, अपनी जान और अपने जानवरों की हिफाजत आप किस तरह करेंगे। आफ़त के हुस्न इंतज़ाम में आफ़त आने पर सबसे पहले इस आफ़त की वजह से होने वाले नुकसानात को किस तरह से कम किया जाए, इस नज़रिए से हमें कोशिश करनी चाहिए। आफ़त कभी भी मंसूबा बंद नहीं होती है, लेकिन मंसूबा बंदी के ज़रिए हम इसका खात्मा कर सकते हैं। फिर हमने देखे थे कि आफ़ात का हुस्न इंतज़ाम जो है, अगर हमें इसकी मंसूबा बंदी करनी है तो इसके 2 हिस्से किए गए हैं। एक है आफ़ात से कब्ल हुस्न इंतज़ाम, प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और एक है पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो आज हम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले है आफ़ात से कब्ल हुस्न इंतज़ाम, प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट। किसी भी किस्म की आफ़त का मुकाबला करने, पूरी तरह तैयार रहने के लिए पहले से तैयारियां करना शामिल है। इसके लिए पहले आफ़त से मुतासरा या आफ़त की जानिब माइल ज़मीनी हिस्सों की शनाख्त करना, यानी एक्चुअल में किस जगह पर जो है आफ़त आ सकती है, किस जगह पर ज़मीन की जो प्लेटलेट्स हैं उनके दर नीचे हरकत हो सकती है, इस तरह के हिस्सों की जो है शनाख्त की जाए। या कहाँ पर जो है वोल्केनोज़ मौजूद हैं, कहाँ पर जो है आतिशफ़िशा पहाड़ है, इसके बारे में हम पहले से मालूम करके रख सकते हैं। प्रिडिक्टिव इंटेंसिटी मैप्स यानी कयासी शिद्दत के नक्शों के ज़रिए आफ़त की शिद्दत, और हैज़ार्ड मैप्स के ज़रिए आफ़त के मुमकिना मकामात की मालूमात हासिल करना, यानी कहाँ कहाँ पर आफ़त जो है आ सकती है, ऐसे जो रिस्क वाले इलाके हैं वो कौन से हैं, ये नक्शे में देखकर पता लगाया जा सकता है। आफ़त के हुस्न इंतज़ाम के लिए खुसूसी तरबियत हासिल करना, ख़ास किस्म से जो है तरबियत दी जाती है आफ़त के हुस्न इंतज़ाम के लिए, कि जब आफ़त आएगी उस वक्त जो है किस तरह आप अपनी जान की हिफाजत करेंगे, किस तरह से अपने आसपास के लोगों को आप महफूज रखने की कोशिश करेंगे। आम शहरियों में भी आफ़त के हुस्न इंतज़ाम और यकसुई का शऊर पैदा करना, इसके लिए तमाम सतहों पर तरबियत, तशहीर और मालूमात के ज़राए मुहैया करना और तमाम लोगों को इसकी मालूमात फ़राहम करना, ये तमाम जो है इसमें शामिल हैं। प्री डिज़ास्टर फेज़ है, ये हम जो देख रहे थे कैसे जो है डिज़ास्टर के पहले तैयारी की जा सकती है। आफ़त के बाद हुस्न इंतज़ाम, पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आफ़त के बाद इब्तदाई सतह पर मुतासिर अफराद की मदद करना। अब आफ़त आ चुकी है, आफ़त आने के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो
ابتدائی سطح پر متاثرہ جو افراد ہیں ان کی مدد کرنا، ان کی بنیادی ضروریات کو پوری کرنا، جیسے انہیں غذا کی ضرورت ہو سکتی ہے، لباس کی، پانی کی ضرورت ہو سکتی ہے، مکان کی، سر چھپانے کے لیے گھر کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو اس کا انتظام کرنا، آفت سے غیر متاثرہ مقامی رہائشی افراد کے ذریعے ہی مدد کے کاموں کو اولویت دینا، آفت کے بعد وقت ضائع کیے بغیر ایک کنٹرول روم بنانا، ہر قسم کی آفت کے لیے الگ الگ قسم کے کنٹرول روم کی ضرورت ہوتی ہے، کنٹرول روم کی وساطت سے آنے والی امداد کی جماعت بندی کرنا، اس مدد کو ضرورت مندوں تک پہنچانے کا انتظام کر کے ان کاموں کا مسلسل جائزہ لینا، آفت کو ختم کرنے کے لیے 24 گھنٹے مؤثر اور فعال رہنا۔ دیکھیے اب ایونٹ جو ہے، جو آفت آنی تھی وہ آ گئی، اس کے بعد اس کا حسن انتظام کیسے کیا جا سکتا ہے وہ جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے ہنگامی منصوبے کے چکر کے اہم حصے۔ سب سے پہلے ہے پیشگی تیاری۔ کوئی آفت آنے پر اس کے اثرات کس طرح سے کم ہو سکتے ہیں، اس سمت میں منصوبہ بنایا جاتا ہے، یعنی پہلے سے اس کے تعلق سے تیاری کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے چھٹکارا۔ لوگوں اور ملک پر آفت کا کم سے کم اثر کیسے ہو اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تیاری۔ ایسا منصوبہ بنایا جاتا ہے جس میں عام شہری اور حکومت کا تعاون حاصل ہو۔ آفت کا زور۔ یہ جز آفت کی روک تھام اور آفت کی مختلف شدت کا جائزہ لیتا ہے۔ رد عمل۔ حادثے کا رد عمل حادثہ ہونے سے پہلے اور حادثہ ہونے کے فوراً بعد دیا جاتا ہے۔ یہ جز جو ہے اس چکر میں آفت حادثے کے بعد آتا ہے۔ بحالی، یعنی پھر سے حالات کو صحیح طریقے سے کرنا، لوگوں کی حالت کو بحال کرنا۔ یہ ہنگامی منصوبہ اور قومی ترقی کو جوڑنے والا اہم جز ہے۔ یہ ملک کے لیے مفید اور دوبارہ بسانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حالات کو معمول پر لانا۔ حادثے کے بعد جب زندگی معمول پر آنے لگے، پھر سے سب کچھ نارمل ہونے لگے، تب گاؤں یا شہر کو مکمل طور پر بسانے کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے اسی کو حالات معمول پر لانا کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے پھر تیر کا نشان جو ہے پیشگی تیاری کی طرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار جب آفت آ کے چلی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزید اور طرح کی آفات نہیں آ سکتی ہے۔ اس کے بعد دیگر آفات کے لیے پھر سے جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا، اس کے لیے منصوبہ بنانا، آفت کے اثرات کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے، اس کی منصوبہ بندی کرنا، اس کی پیشگی تیاری کرنا، یہ ایک چکر ہے جو مسلسل جاری رہتا ہے۔ آفات جب نہیں آئی ہے کوئی آفت تو اس کے پہلے اس کے لیے تیار ہونا، آفت آنے کے بعد سب سچویشن کو نارمل کرنا، اور نارمل سچویشن ہونے کے بعد دوبارہ سے پھر منصوبہ بنا کے پھر جو ہے تیار ہونا، تاکہ کوئی اگر دوسری آفت آتی ہے تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ قدرتی جو آفت ہے اس کو ٹالنا ناممکن ہے۔ ہم آفات جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ہم اس کو ٹال نہیں سکتے، لیکن اس سے ہونے والے نقصانات اور اس کے تناسب کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ کسی انسان کے پیدا کردہ آفت کو ٹالنا ممکن ہے، یعنی جو مین میڈ ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس کو ہم ٹال سکتے ہیں اگر ہم صحیح طرح سے پریکاشنز لیں، صحیح طرح سے جو ہے تیاری کریں تو اسے ٹالا جا سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کی آفت کے وقت ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کرنا سب سے اہم جو ہے اخلاقی ذمہ داری ہے۔ آفت آنے کے وقت جو ہے ہم صرف اپنے بارے میں نہیں سوچیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ آفات کے حسن انتظام پر عملداری کی ساخت۔ آفت کے حسن انتظام کے تعلق سے حکومتی سطح پر عمل کرنے کے لیے ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے۔ قومی سطح سے لے کر گاؤں کی سطح تک آفت کے حسن انتظام کے تعلق سے کنٹرول اور باز آباد کاری کا عمل کس طرح ہوتا ہے ذیل کے رواں خاکے میں دکھایا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں آفت کے حسن انتظام کا قانون 2005 میں نافذ کیا گیا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2005 جو ہے اسے کہا جاتا ہے، اور یہ
پہلا قانون جو ہے اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے تعلق سے 2005 میں جو ہے 2005 سے نافذ کیا گیا، یعنی عمل میں لایا گیا۔ اب کیا ہے اس قانون میں؟ نیچے سے دیکھیے، عام شہری دیہات کی سطح پر جو ہے کمیٹی صدر بنایا جائے گا، سرپنچ، اور عام شہری جو ہے اس سے جڑے ہوں گے۔ کیا کام ہے ان کا؟ آفت سے متاثرہ علاقے میں عملی طور پر خصوصی بچاؤ اور راحتی کام میں معاون، ترتیب۔ اس کے اوپر ہے تعلقہ آفت کے حسن انتظام پر عملداری، صدر یہ جو ہے تحصیلدار کے انڈر میں ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ہے ضلعی آفت کے حسن انتظام پر عملداری، صدر یہ کلکٹر کے انڈر میں انتظام ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ہے ریاستی آفت کے حسن انتظام پر عملداری، اس کا صدر ہوتا ہے وزیر اعلیٰ، یہ وزیر اعلیٰ جو اسٹیٹ کا سی ایم ہے یہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ حفظ ما تقدم کا انتباہ دینے والے ادارے ہیں۔ اور اس کے اوپر ہوتا ہے قومی آفت کا حسن انتظامی پر عملداری، اور اس کے صدر ہوتے ہیں وزیر اعظم یعنی پرائم منسٹر۔ تو دیکھیں ترتیب کس طرح سے ہے۔ قومی سطح پر کون دیکھے گا؟ وزیر اعظم، ریاستی سطح پر وزیر اعلیٰ، ضلع کی سطح پر کلکٹر، تعلقے کی سطح پر تحصیلدار، اور دیہات کی سطح پر جو ہے سرپنچ دیکھیں گے۔ اور اس میں عام شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ صرف ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آفت سے متاثرہ علاقے میں بچاؤ کا کام کیا جائے، راحت کا کام کیا جائے، اس کے علاوہ جو عام شہری ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام میں مدد کرے اور اپنا تعاون دے۔ ضلع اتھارٹی برائے آفت حسن انتظام، ضلع کی سطح پر آفت کا حسن انتظام کرنے کے لیے اور آفت سے نجات کے منصوبے پر عمل آوری کے لیے جو ضلع کا کلیکٹر ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ رابطہ کار کی حیثیت سے احکامات دینا، یعنی اس ضلع کا جو کلیکٹر ہے، ڈسٹرکٹ کلیکٹر، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ رابطہ کار کی حیثیت سے احکامات دینا، عمل آوری کرنا اور اس کے تعلق سے حاصل معلومات کا مسلسل جائزہ لیتے رہنا، حالات پر قابو رکھنا، ایسے تمام کاموں کے لیے وہ مناسب منصوبہ تیار کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ہر ضلع کی ہر قسم کی آفت کے لیے مناسب منصوبہ تیار کر کے ضلع کی سطح پر اس کو منظور کروانے کی ذمہ داری کلیکٹر کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ضلع میں آفت کی نگرانی کرنے والا شعبہ، آفت آنے کے بعد یا اس سے تعلق سے پہلے سے اطلاع ملتے ہی ضلع کا جو کنٹرول روم کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، یعنی ہر ڈسٹرکٹ میں ایک کنٹرول روم بنایا جائے گا اور آفت کے تعلق سے مختلف جائزے اور معلومات اور اضافی مدد حاصل کرنے کے لیے نیز اس کو مسلسل متحرک رکھنے کے لیے مرکز ریاست کے مختلف اجزاء مثلاً بری فوج، ہوائی فوج، بحری فوج، ٹی وی، مواصلات، پیرا ملٹری فورسز یعنی نیم فوجی دستے سے مسلسل رابطے میں رہتے ہوئے ضلع کی رضاکارانہ تنظیموں کو یکجا کر کے اس کا استعمال آفت سے بچاؤ کے لیے اطلاع دینے اور اس کا استعمال کرنے کی ذمہ داری کنٹرول روم کی ہوتی ہے۔ یعنی اب ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہے یہ تمام کام کی ذمہ داری تو کلیکٹر کی ہے، لیکن ڈسٹرکٹ لیول پر ایک کنٹرول روم بنایا جاتا ہے اور کنٹرول روم کا قیام عمل میں آتے ہی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسلسل اسٹیٹ گورنمنٹ سے اور سینٹرل گورنمنٹ سے جو ہے رابطے میں رہے، اور اگر کسی طرح سے آرم فورسز کی ضرورت پڑتی ہے، بری فوج کی یا ہوائی فوج کی یا بحری فوج کی ضرورت پڑتی ہے یا پیرا ملٹری فورسز کی ضرورت پڑتی ہے، تو مسلسل ان سے رابطے میں رہے، جب ان کی ضرورت ہو تو ان کو بلایا جائے۔ اسی کے ساتھ مقامی جو این جی اوز ہیں ان کا بھی استعمال کیا جائے، ان کی بھی مدد لی جائے، اور ان تمام مدد سے یعنی عام شہریوں کی مدد، این جی اوز کی مدد، گورنمنٹ کی مدد کر لیتے ہوئے آفت سے بچاؤ کی ترتیب کی جائے، منصوبہ بندی کی جائے اور آفت کے دوران نقصان کس طرح کم سے کم ہو سکتا ہے اس بارے میں قدم اٹھائے جائیں۔ قومی تعاون فورس یعنی این ڈی آر ایف، نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس،
یہ اس کا فل فارم ہے آپدا سیوا سدیو. ٹھیک ہے. اس کا قیام آفت کے حسن انتظام قانون یعنی 2005 کے تحت عمل میں آیا تھا، اور اس فورس کی ٹکڑیاں فوج میں کام کرتی ہیں. اس طرح سے دیکھیے اورینج کلر کی ان کے یونیفارم ہوتے ہیں جس کے پیچھے NDRF انڈیا لکھا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے اپنے علاقے میں انہیں دیکھا ہو. یا اورینج کلر کی ان کی جیکٹ ہوتی ہے جس کے پیچھے بھی NDRF انڈیا اور یہ لوگو ہے ان کا جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے بلو کلر کا سرکل. یہ لوگو ہے، یہ موجود ہوتا ہے پورے ملک میں. اس کی کچھ 12 ٹکڑیاں کام کر رہی ہے. اس کا جو صدر دفتر ہے، مین اس کا جو دفتر ہے وہ دہلی میں ہے. ہر ریاست میں یہ فوج کی مدد سے کام کرتے ہیں. مہاراشٹر میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی مدد سے قومی آفت تعاون فورس کا کام جاری رہتا ہے. اس فورس میں شامل فوجی ملک بھر میں بادل پھٹنے، چٹان کھسکنے یا عمارت گرنے جیسے کئی آفتوں سے بچاؤ اور راحت کے عظیم کام انجام دیتے ہیں. اس کی ویب سائٹ دی گئی ہے www.ndrf.gov.in. تو آپ اس پر جا کر بھی اس کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ابتدائی علاج اور ہنگامی عمل. کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. ہم جو ہے کہیں سے گزر رہے ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں یا کچھ علامتیں جو ہے وہاں لگی ہوتی ہیں جو خطرے کو ٹالنے کے لیے ہوتی ہیں. تو ہمیں ماحول میں جا بجا دی ہوئی علامتیں نظر آتی ہیں، ہم ان کو نظر انداز نہ کریں. ایسی علامتیں خطرے کو ٹالنے کے لیے مفید ہوتی ہیں. جیسے کہ سب سے پہلا یہاں پر دیا ہوا ہے، اگزامپل دی ہے. اس طرح کی علامت ہوتی ہے کہ یہ ایکسپلوزیو ہے، دوسرا ہے فلیمیبل گیس، اور تیسرا ہے فلیمیبل لیکوڈ. آپ دیکھ رہے ہو اس طرح کی علامتیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کہیں کہیں پہ دیکھیے ایسے لکھا ہوتا ہے کہ ڈینجر ہے کنسٹرکشن ایریا، یا پھر لکھا ہوتا ہے کہ ڈینجر ہائی وولٹیج کیپ آؤٹ، یا کہیں پر لکھا ہوتا ہے کہ کوشن ہاٹ سرفیس. تو یا کہیں پہ بورڈ لگا ہوتا ہے نو انٹری. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جہاں لکھا ہوتا ہے کہ نو انٹری ہمیں وہیں جانا ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں آنے سے کیوں منع کیا گیا ہے. یا جہاں ڈینجر لکھا ہوتا ہے ہمیں وہیں جانا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ یہاں کیا ڈینجر ہے. تو اس طرح کی جگہوں پر جانے سے اعتراض کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو سائن بورڈز ہیں یہ ہمارے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو آنے والے خطرات سے بچا سکیں. تو جان بوجھ کر اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے. ہنگامی صورتحال میں متاثرہ لوگوں کو لے جانے کے لیے جھولے کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ ہاتھوں کی بیٹھک جیسے مختلف طریقوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے. متاثرہ کی جو جسمانی حالت ہے اس کے مطابق مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. روزمرہ زندگی میں ہمیں کئی چھوٹے بڑے حادثات کا سامنا کرنا ہوتا ہے. حادثہ ہونا، بھیڑ کی جگہ پر بھگدڑ مچنا، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے چوٹ لگنا، بجلی کا جھٹکا لگنا، جلنا، لو لگنا، سانپ کا کاٹنا، کتے کا کاٹنا، بجلی کی فراہمی میں شارٹ سرکٹ ہونا، کسی متعدی بیماری کی وبا. اس قسم کی کئی آفات دن بھر ہمارے اطراف آتی رہتی ہے. جیسے اس وقت بھی ہم ایک متعدی بیماری کی وبا سے ہی جوجھ رہے ہیں، کرونا وائرس ہے نا، تو یہ بھی ایک متعدی بیماری ہے. تو یہ آفات گھر، اسکول یا ہم جہاں رہتے ہیں وہاں آ سکتی ہے. اس مصیبت کی گھڑی میں ہمارا کردار صحیح معنوں میں کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اچانک آنے والی آفات کی وجہ سے آفت سے متاثرہ کو طبی امداد ملنے سے پہلے فوری طور پر کچھ تدارک کرنا ضروری ہوتا ہے. ایسے وقت ابتدائی طبی امداد جو ہے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. ابتدائی طبی امداد یا جسے ہم فرسٹ ایڈ کہتے ہیں اس وقت میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرسٹ ایڈ باکس یا فرسٹ ایڈ کٹ جو ہے یہ کیا ہوتی ہے. ابتدائی طبی امداد کے لیے ضروری اشیاء کا ہمارے پاس ہونا ضروری ہے. فرسٹ ایڈ باکس میں جو ہے یہ اشیاء ہوتی ہے. آپ بھی اسی طرح کا فرسٹ ایڈ باکس تیار کر سکتے ہیں. ابتدائی طبی امداد کے وقت ضرورت کے مطابق مقامی حالات میں دستیاب اشیاء کا استعمال کرنا اہم ہوتا ہے. یعنی کبھی کبھی فرسٹ ایڈ باکس میں جو چیزیں نہیں ہیں
تو اپنے اطراف کے ماحول سے ان چیزوں کو پہلے حاصل کرنا اور پھر مقامی حالات جس طرح سے ہیں اس کے مطابق اس کا استعمال کرنا. مختلف سائز کی اب فرسٹ ایڈ باکس کے لیے ضروری وسائل کیا ہیں, کیا کیا ہونا چاہیے فرسٹ ایڈ باکس میں؟ مختلف سائز کی جو ہے بینڈیج کی پٹیاں, زخم پر لگانے کے لیے جالی کی پٹی, مثلثی اور گول پٹیاں, علاج کے لیے استعمال ہونے والی کپاس, ربر کے دستانے, صاف اور خشک کپڑوں کے ٹکڑے, صابن, جراثیم کش دوا, ڈیٹول یا سیولون وغیرہ, سیفٹی پن, بلیڈ, چھوٹا چمٹا, سوئی, بینڈیڈ, چھوٹی ٹارچ, کینچی, چپکنے والی پٹی, تپش پیما یا تھرمامیٹر اور پیٹرولیم جیلی وغیرہ. یہ تمام چیزیں جو ہے فرسٹ ایڈ باکس میں ہونی چاہیے. اور فرسٹ ایڈ باکس ایسی جگہ رکھا ہونا چاہیے کہ جس وقت بھی کوئی حادثہ ہو ہم فوراً اس تک پہنچ سکیں اور اسے نکال کر اسے استعمال کریں. اس کے بعد ہے فرضی مشق یا موک ڈرل. تو واٹ از موک ڈرل, چلیے دیکھتے ہیں. فرضی مشق یا موک ڈرل یا ڈرل آفت آنے کی صورت میں تیزی سے فوراً اور کم سے کم وقت میں تیاری کی صلاحیت جانچنے کا ایک ذریعہ ہے. کسی بھی آفت کے تعلق سے رد عمل جانچنے کے لیے کسی آفت کے آنے سے پہلے کی صورتحال کی فرضی حرکت کی جاتی ہے. اس وقت آفت سے بچنے کے لیے کی گئی منصوبہ بندی کے مطابق تمام سرگرمیاں کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے یا نہیں, اس کی جانچ کے لیے تربیت یافتہ اشخاص کو تفویض کردہ سرگرمیاں انجام دینی ہوتی ہے. آفت سے بچنے کے لیے کیا گیا میکانکی عمل کتنا مؤثر ہے یہ دیکھا جاتا ہے. تو دیکھیے یہ فرضی صورتحال جو ہے یہاں پر اختیار کی جاتی ہے, یعنی یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر آگ لگ جائے تو جو ہے اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈرامہ کیا جاتا ہے کہ اگر آگ لگ جاتی ہے تو اس وقت جو ہے کس طرح سے لوگوں کو بچانے کا کام کیا جائے گا. اس کے لیے ایک ڈرامے کی طرح سے پوری فرضی صورتحال جو ہے گڑھی جاتی ہے اور اس کے مطابق جو ہے پھر عمل کیا جاتا ہے, سچویشن کے مطابق جو سچویشن جو ہے طے کی گئی ہے, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو منصوبہ بندی کے ساتھ سرگرمیاں سوچی گئی تھیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہو رہی ہیں کیا نہیں ہو رہی ہیں. دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو موک ڈرل کی کچھ تصویریں. فائر بریگیڈ ٹیم کے جوانوں کی وسعت سے کئی اسکولوں میں آگ لگنے کی فرضی ڈرل کے ذریعے بچاؤ کے کام کیے جاتے ہیں. اس میں آگ بجھانے, عمارت کے کسی منزل پر پھنسے ہوئے افراد کو باہر نکالنے, اسی طرح آگ کی لپیٹ میں آئے ہوئے کپڑے جلنے کے بعد لوگوں کو کس طرح بچایا جائے, اس قسم کی کئی سرگرمیاں عملاً کر کے دکھائی جاتی ہیں. یعنی صرف بولا نہیں جاتا ہے بلکہ پریکٹیکلی اس کو کر کے بتایا جاتا ہے. پولیس محکمہ نیز مختلف رضاکار تنظیموں کے ذریعے بھی اس قسم کی سرگرمیاں لی جاتی ہیں اور اسی کو ہی موک ڈرل یا فرضی مشق کہتے ہیں. فرضی مشق کے مقاصد کیا ہیں؟ ایمز آف موک ڈرل: آفت میں کیے گئے رد عمل کی قدر پیمائی کرنا, آفت کنٹرول کرنے والے محکمے میں باہمی تعلقات کو سدھارنا, خود کے کام کرنے کی صلاحیت کو پرکھنا, آفت آنے پر فوراً رد عمل کی صلاحیت کو بڑھانا, منصوبہ بند سرگرمیوں کی کامیابی کی جانچ کرنا, ممکنہ نقصان اور خطرے کو پہچاننا. اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اسکول میں زینہ اترتے وقت بھیڑ نہ کریں, ایک دوسرے کو دھکا بالکل بھی نہ دیں, اہمیت کے حامل نمبروں کو یاد رکھیں اور وقت ضرورت ان کا استعمال کریں, جیسے پولیس کے لیے 100, فائر بریگیڈ کے لیے 101, آفت کنٹرول روم کے لیے 108, ایمبولینس کے لیے 102. آپ ملک کے کسی بھی حصے میں موجود ہو آپ یہ نمبر جو ہے ڈائل کر کے اس وقت مدد کے لیے بلا سکتے ہیں, لیکن ضرورت کے وقت ہی ان کا استعمال کیا جائے, بلا وجہ استعمال نہ کیا جائے. راستہ عبور کرتے وقت دائیں جانب بائیں جانب دیکھیں, اگر گاڑیاں نہ آ رہی ہو تو اس کا یقین کریں. فٹ پاتھ استعمال کرنے کے اصول پر عمل کیجیے. دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, فٹ پاتھ موجود ہوتا ہے تو بھی لوگ فٹ پاتھ پر نہیں چلتے بلکہ بیچ سڑک پر چل رہے ہوتے ہیں, جو کہ بالکل غلط ہے. اگر فٹ پاتھ موجود ہے تو اس پر ہی چلنا چاہیے.
لاوارث اشیاء کو بالکل بھی ہاتھ نہ لگائیں. کسی کی اگر کوئی چیز پڑی ہے تو بالکل اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے, اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے, بلکہ وہاں موجود کسی ذمہ دار شخص کو اس کے بارے میں اطلاع دینی ہے یا پولیس کو اس بارے میں بتانا ہے. افواہیں بلا وجہ نہ پھیلائیں. بھیڑ کی جگہوں پر گڑبڑ بالکل نہ کریں, ورنہ بھیڑ کی جگہوں پر گڑبڑ کرنے کی وجہ سے بھگدڑ مچ سکتی ہے اور بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے. آج کے طلباء جو ہے ملک کے مستقبل کے شہری ہیں. یہ یاد رکھیں, آج جو ہے آپ صرف ایک اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن آج آپ جو باتیں سیکھیں گے اور ان اچھی باتوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو کل آپ ملک کے مستقبل کے ایک رسپانسبل سٹیزن بنیں گے. صفائی جہاں ہوگی صحت بھی وہیں ہوگی. مضبوط فعال صحت جو ہے کامیابی کی ضمانت ہے. لت چھوڑو اور خوش رہو. بلا وجہ کی کسی ایڈکشن سے ہمیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اصول اپناؤ اور مصیبت سے بچو. جو رولز اور ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں, ہر جگہ کے کچھ اصول ہیں. راستے پہ چلنے کے اصول ہیں, باغیچے میں کس طرح سے آپ کو کھیلنا ہے وہاں کے کچھ, ہر گارڈنز کے اصول ہوتے ہیں. ریلوے اسٹیشن پہ آپ کو کیسے رہنا ہے وہاں کے اصول ہوتے ہیں. تو ہر جگہ کے, ہاسپٹلس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. تو ہر جگہ کے جہاں کے جو اصول ہوتے ہیں انہیں اپنایا جائے اور مصیبت سے بچا جائے, کہ اصول اور یہ رولز اور ریگولیشنز ہمارے فائدے کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. Prepare students to stay safe, solve problems and become a force for good. Commit today. یعنی آپ جو ہے, آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں, آپ خود بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیے. اپنے اندر مشکلوں اور پریشانیوں کو یا اپنی پرابلمس کو کس طرح سے سولو کرنا ہے یہ صلاحیتیں پیدا کیجیے, اور ایک ایسی فورس بنیے, ایک ایسے رسپانسبل سٹیزن بنیے جو خود بھی اچھا کام کرے اور دوسروں کو بھی اچھے کام کے لیے آمادہ کرے. تو اس بات کا آج آپ عہد کیجیے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید ہے جو کچھ بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ حافظ. آج کا ہمارا جو یہ چیپٹر ہے پورا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا, یہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے, شیئر کیجیے, ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اس کے بارے میں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آگے بھی اس طرح کے ویڈیوز ملتے رہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو اور چینل, اینڈ سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشنز. اللہ حافظ. تو بچوں, مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے, آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.